इस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हलब में तीनों मुसलमान फौजों को यकजा करके एक कमान में रखा जाए, उन्हें वाजिबी सी मदद दी जाए, उन्हें एक महाज पर रखा जाए, लेकिन उन तीनों में भी तफर्रुका पैदा किया जाए। रात का पहला पहर गुजर चुका था। हारिस के गांव पर नींद का गलबा था। उसके घर से 3 घोड़े निकले, एक पर सैफुद्दीन सवार हुआ, दूसरे पर हारिस और तीसरे पर दाऊद। इन दोनों के हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने फौजी अंदाज से उमूदी पकड़ी हुई थीं। उन्हें अलविदा कहने के लिए हारिस का बाप, बहन और बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हारिस के हाथ में मशल थी। सैफुद्दीन फौजी पर नजरें जमाए हुए था और फौजी दाऊद को टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसने सैफुद्दीन की और अपने भाई की भी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। खुदा हाफिज की आवाजें सुनाई दी और तीनों सवार चल पड़े। घोड़े तारीकी में रूपोश हो गए। फौजी उनके टाप सुनती रही। जूं जूं टापू धीमे होते गए, फौजी के कानों में दाऊद की आवाज बुलंद होती गई। राहे हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं। उनकी बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती हैं। वो जब अंदर जाकर सोने के लिए लेटी तो भी उसके गिर्द दाऊद के यही अल्फाज गूंज रहे थे। अचानक ये सवाल उसके जहन में आया, क्या मैं दाऊद के साथ शादी करना चाहती हूँ? वो शर्मसार सी हो गई। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे दाऊद के ये अल्फाज याद आए, रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं। उसके जहन में खून मौजे मारने लगा। शादी एक बेकार सा ख्याल बनकर जहन से निकल गया। सैफुद्दीन और उसके मुहाफिजों ने रात सफर में गुजार दी। सुबह तुलू हुई तो सैफुद्दीन आगे आगे जा रहा था। दाऊद और हारिस इतना पीछे थे कि उनकी बातें सैफुद्दीन के कानों तक नहीं पहुंच सकती थीं। घोड़ों के कदमों की भी आवाजें थीं। मालूम नहीं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हारिस ने झंझलाकर दाऊद से कहा, यहाँ हम इसे कत्ल करके लाश कहीं दबा दें तो किसी को हम पर कत्ल का शक नहीं हो सकता। इसे जिंदा रखकर हम इसकी पूरी फौज को कत्ल करा सकेंगे। दाऊद ने कहा, ये मर गया तो इसकी फौज की कमान कोई और ले लेगा। मुझे राज मालूम करना है, तुम अपने आप को काबू में रखो। दोपहर से कुछ पहले उन्हें हलब के मीनार नजर आने लगे। उससे अलग हटकर अल मुबारक का सब्जाजार था जहां कुदरती चश्मे थे। उस जगह के करीब पहुंचे तो सैफुद्दीन का वो कमानदार जो अल मुल्क सालेह के लिए उसकी मुलाकात का पैगाम लाया था दौड़ता आया। उसने बताया कि अल मुल्क सालेह इंतजार कर रहा है। अल मुबारक के सब्जाजार में दाखिल हुए तो अल मुल्क सालेह के 2 सालार इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके लिए चश्मे के किनारे खैमा नस्ब किया जाए। वो इसी जगह कयाम करना चाहता था। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उसने शहर में अल मुल्क सालेह के महल में जाना क्यों पसंद नहीं किया था। उसने दाऊद और हारिस को अपने साथ रखा। उसके लिए निहायत खुशनुमा और कुशादा खैमा नस्ब कर दिया गया। मुलाजिम भी आ गए और खैमे ने वहाँ महल का मंजर बना दिया। अल मुल्क सालेह ने उसे किले में रात के खाने पर मदऊ किया और वहीं मुलाकात तय हुई। शाम को सैफुद्दीन और अल मुल्क सालेह की मुलाकात हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों सुल्तान अयूबी पर क्या उफ्ताद पड़ी में इस मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया है। आखिरकार ये तय पाया कि अल मुल्क सालेह और सैफुद्दीन वाली मूसल की मुलाकात हुई। मुलाकात किले में हुई जहां अल मुल्क सालेह ने सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया। सैफुद्दीन ने शहजादे अल मुल्क सालेह को गले से लगा लिया और रो पड़ा। मुलाकात के बाद सैफुद्दीन अपने खैमे में चला गया जो चश्मा अल मुबारक के पास था और उसने बहुत दिन कयाम किया। 2 विकाय निगारों ने जो कवायफ कलमबंद किए वो इस तरह है कि सैफुद्दीन ने अल मुल्क सालेह को ये कहा कि उसने उसके पैगाम का जवाब नहीं दिया। अल मुल्क सालेह हैरान हुआ। उसने बताया कि उसने दूसरे ही दिन तहरीरी जवाब भेज दिया था जिसमें उसने लिखा था कि आप फिक्र न करें, सुलह का मुआहिदा महज धोखा है जो वक्त हासिल करने के लिए सुल्तान अयूबी को दिया गया है। मुझे आपका कोई पैगाम नहीं मिला। सैफुद्दीन ने कहा, मैं तो इस परेशानी में था कि आपने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह का मुआहिदा करके गलती की है और हमें धोखा दिया है। अल मुल्क सालेह के साथ इसके 2 सालार भी थे। उन्होंने उसी वक्त उस आदमी को बुलाया जिसे पैगाम दिया गया था। उसने बताया था कि कासिद कौन थे। कासिद को बुलाने गए तो मालूम हुआ जिस रोज वो पैगाम लेकर गया था उस रोज के बाद किसी को नजर नहीं आया। इस इत्तला पर भाग दौड़ शुरू हो गई। कासिद का कुछ पता न चला। किसी को ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो कहीं अकेला रहता था। वहाँ उसका सामान पड़ा था, वो खुद नहीं था। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना अहम पैगाम सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचा दिया गया है। यह मामला अल मुल्क सालेह के सलीबी मुशीरों तक पहुंचा तो उन्होंने ये फैसला दिया, कासिद सलाहुद्दीन अयूबी का जासूस था या सैफुद्दीन की तरफ जाते हुए कासिद अयूबी के जासूसों या छापामारों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया होगा। इसका नतीजा ये होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगी तैयारियां तेज कर दी होंगी। ये भी हो सकता है कि वो हमले में पहल कर दे। इसका इलाज ये है कि तीनों फौजों को फौरन इकट्ठा किया जाए और अयूबी पर हमला कर दिया जाए। सलीबी यही चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग जारी रहे। एक ही दिन में मूसल और हरन पैगाम भेज दिए गए कि अफवाज जिस हालत में हैं हलब पहुंचे।
ہرن کے امیر گمگشتگین نے کچھ پسو پیش کی، لیکن سب کے درمیان میں بیٹھ کر وہ کلی مخالفت نہ کر سکا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈر سیف الدین ہوگا۔ گمگشتگین نے اپنی فوج شامل تو کر دی، لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئیں۔ صلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مزید سامان کا وعدہ کیا اور افواج کو کوچ کرا دیا۔ حملے کا پلان عجلت میں بنایا گیا تھا۔ کوچ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی تھی، دن کو پڑاؤ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ چھاپا ماروں کی خاصی تعداد کوچ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی کہ کوئی مسافر بھی نظر آئے تو اسے پکڑ کر حلب بھیج دو تاکہ فوج کا کوچ خفیہ رہے۔ کوچ سے پہلے سیف الدین نے داؤد اور حارث کو بلایا، انہیں شاباش دی اور کہا کہ انہوں نے مشکل کے وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انعام بھی۔ اس نے حارث سے کہا، تمہاری بہن کا میرے سر پر ایک قرض ہے، میں اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ فرض ادا کرنے کے قابل ہوں گا۔ حارث کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا، فوزی نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث، اگر میں فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی انشاءاللہ۔ حارث نے کہا، ہم آپ کو فاتح لائیں گے، کیا تینوں فوجیں اکٹھی جا رہی ہیں؟ ہاں، سیف الدین نے جواب دیا، اور میں تینوں کا سالار اعلیٰ ہوں گا، زندہ باد۔ داؤد نے کہا، اب بھاگنے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ داؤد اور حارث نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوزی کا نام بھی بار بار لے کر اس سے پلان کا خاکہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا۔ تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ، سیف الدین نے کہا، میرا محافظ دستہ آ گیا ہے، میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تینوں فوجوں کا کوچ رات کو ہوا۔ داؤد اور حارث موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے۔ حارث کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا۔ داؤد کے متعلق حارث نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ کوچ کی حالت میں کسی نے داؤد کے متعلق چھان بین نہ کی۔ رات کو تینوں فوجیں 3 کالموں میں چلتی رہیں۔ آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ داؤد نے حارث سے کہا، یہاں سے نکلو، موقع اچھا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے۔ داؤد کی اسکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سر پر دوڑا دیں گے۔ دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی اور وہ دونوں ترکمان پہنچ جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دیں گے۔ اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کر لیں گے۔ داؤد کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ارد گرد کے علاقے میں چھاپا مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ دور دراز اور دائیں طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ فوج سے وہ بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رخ کر لیا، لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں، رفتار ذرا سی تیز کر دی۔ وہ گھوڑوں کو تھکانے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، صبح کا اجالا نکھرنے لگا تو داؤد گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھی۔ اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں، مگر یہ اس کی غلطی تھی، اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ یہ ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں کا علاقہ تھا۔ وہ ریتلی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آگے موڑ تھا۔ وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے 4 گھڑ سوار ہے۔ چاروں نے برچیاں ان کی طرف کر دیں اور رک گئے۔ گھوڑوں سے اترو، گھڑ سوار نے روب سے کہا۔ ہم مسافر ہیں، داؤد نے کہا۔ مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے، گھڑ سوار نے کہا۔ مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ حلب جانا ہوگا، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ گھوڑے موڑو۔ یہ حلب کے چھاپا مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ داؤد نے حارث سے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے بھائی۔ حارث نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دی۔ حارث نے ایڑ لگائی، گھوڑے نے جست لگائی۔ حارث نے سامنے والے گھوڑ سوار کے سینے میں برچی اتار دی، لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچی حارث کے کندھے میں اتر گئی۔ داؤد تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی، دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانگتے رہے، برچیاں ٹکراتی رہیں۔ حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے جن میں آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ معرکہ ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا ہے تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ درد محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہیں۔ ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی۔ یہ فوجی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیت کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کر دی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اندر جا کر پوچھا۔ وہ باہر چلے گئے ہیں، فوجی نے کہا۔ وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوجی اور اس کی بھابھی اس کے زخم دھونے لگی تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوجی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوجی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ اس نے فوجی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ فوجی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا، دوسرا داؤد کا تھا۔ فوجی اور اس کی بھابھی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ فوجی، داؤد نے نحیف آواز میں کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا، راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاؤں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوگی۔ اور اس کا سر ایک طرف لڑک۔ فوجی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاؤں کے راستے چل پڑی تھی۔ فوجی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوجی اور اس کی بھابھی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوجی کی بھابھی سوار ہو گئی۔ فوجی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی۔ زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں۔ اس راستے سے وہ واقف نہیں تھی۔ داؤد نے فوجی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا، وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئیں۔ ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھیں۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا مگر ان کے دشمنوں نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے۔ انہوں نے اپنے چھاپا ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا۔ اپنے سالاروں سے وہ کہہ رہے تھے کہ حلب، ہرن اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، حالانکہ انہیں سیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام